बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल, सियासी और मुआशी अमूर ज़ेर गौर आए। वफाकी काबीना में यह फैसला किया गया है कि अब जब SOPs जो तैयार किए गए हैं उनकी अगर खिलाफ वर्जी की गई तो उन एरियाज में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा और साथ में ये भी तय किया गया है कि जो खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। आपके इल्म में है कि कल NCOC के इजलास में पाकिस्तान के 20 शहरों की निशानदेही की गई थी जिसमें इस्लामाबाद, पिंडी भी शामिल है, जहां पर जो इन्फेक्शन ज्यादा होने की सूरत में टारगेटेड लॉकडाउन होगा, यानी पूरा शहर बंद नहीं होगा लेकिन उस इलाके को क्लोज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ वफाकी काबीना में यह भी फैसला किया गया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनका जो रिस्क अलाउंस है इसकी भी तौसीक की गई। आज एक तो हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, फिर चूंकि वफाकी बजट साल 2020-2021 पार्लियामेंट में जेर बहस है और गर्मा गर्म तकरीर हो रही है। आज बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब गरजे बरसे, मुराद सईद साहब ने भी उनका तुर्की बतुर्की जवाबात दिए। बजट एक आम आदमी के लिए क्या पैगाम लेकर आया, ये हमारा आज की नशिस्त का एक बुनियादी नुक्ता होगा कि जो लोग ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत से लोग मुतासिर भी हुए हैं, उनकी मईशत भी मुतासिर हुई है, ये बजट उनके लिए क्या पैकेज लेकर आया, क्या नवीद लेकर आया है। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में कराची सिंध में मौजूद हैं। विफाक और सिंध के दरमियान हमने देखा है कि चाहे कोरोना वायरस के हवाले से हिकमत अमली हो, इख्तिलाफ राय पाया जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सिंध कराची जो गए हैं, क्या इससे फासले कम होंगे पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वफाकी हुकूमत के दरमियान? इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज आपके सामने लेकर आएंगे और निहायत ही पर्टिनेंट मौजूद शख्सियत ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। हम उनके ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हैं कि इन टफ टाइम्स में जब लोग जो है थोड़े से मोतरज़ होते हैं स्टूडियोज आने में, ही हैज मेड इट टू आवर स्टूडियोज, नन अदर देन फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेनेटर शिबली फराज साहब। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब कि आपने जो है वो वक्त निकाला और आपने बड़ा अच्छा जेस्चर भी आपका कि जो मास्क है, नाउ वी शुड मेक इट आवर हैबिट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो ज़रूरी है कि हम जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो तो इस्तेमाल करें। हमने हर वक्त पहना होता है, अभी चूंकि आपका और मेरा फासला काफ़ी है जी, तो इसलिए मैंने उतार दिए, वरना तो ओके, दैट्स गुड। शिबली फराज साहब, स्टार्ट करेंगे कोरोना वायरस से। हालात काफ़ी ज़्यादा संगीन है और कल संडे को असद उमर साहब चूंकि NCOC को डील भी कर रहे हैं, वजीर मंसूरबंदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर इन्फेक्शन रेट चूंकि स्पाइक इस तरह चला तो इस माह की आखिर में 3 लाख और खुदा न खास्ता अगले माह की आखिर में 10 से 12 लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। कल हमारे शो में डॉक्टर अतौर रहमान साहब भी थे और वो कह रहे थे कि जो इंपीरियल कॉलेज लंदन है उन्होंने बड़ी खतरनाक प्रिडिक्शंस की हैं और कहा है कि अगर हमने SOPs या लॉकडाउन नहीं किया तो डेथ भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं और खुदा न खासा खाकम बदन तो हजारों की तादाद में यौमिया बता रहे हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और आप लोगों ने फैसला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। शिबली फराज साहब, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इसका सही जवाब है? बहुत से मेडिकल स्पेशलिस्ट को मैंने सुना है, अपोजिशन कह रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन करें 1 हफ्ते के लिए। कल शायद खाका नबाई साहब कहते हैं कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दें, शहर बंद करें, बिलखसूस वो एरियाज जिन 20 शहरों की आपने निशानदेही की है, ताकि इसको महदूद किया जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। शुक्रिया अनवार। देखें, बात यह है कि जब हम बात करते हैं कोरोना की, ये एक ऐसी वबा है जिसका कि ना तो किसी के पास कोई डेटा बेस है ना कोई बेस लाइन है, यानी कि अगर माजी में ये हुआ होता तो हमें पता होता कि इसका पैटर्न क्या है, ये कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, कब तक रहेगा, इसका इलाज नहीं है। ये सारी बातें इस पूरे वायरस को बहुत ही खतरनाक बनाती हैं। और जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन ही से बड़े क्लियर थे, क्योंकि देखें आपको सोचना पड़ता है, आप एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आपको ये फैसला करना पड़ता है कि क्या चीज़ अहम है, किस तरह से लोगों की, ज़ाहिर है लोगों ने हमें मुंतखब किया है जी, तो हम क्यों ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। ठीक है, हैविंग सेड दैट, जो कोरोना की जो एक ओवरऑल जो एक बिहेवियर है जी, वो तो हमें यही नज़र आया है कि ये मुख्तलिफ ममालिक में इसने काफ़ी तबाही फैलाई जी। ऐसे मुल्क जहाँ के उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हेल्थ का जो निज़ाम है, सेहत का निज़ाम, वो न सिर्फ के खुद कफील है बल्कि उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बड़ी अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें और जितने ममालिक देख लें,
اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ باوجود اس کے انہوں نے لاک ڈاؤن بھی کیے اور انہوں نے یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو کھولنا پڑا. اب جب وہ کھولا, کئی ایسی امریکہ میں مثلاً کئی تقریباً 30 کے قریب اسٹیٹس ہیں جنہوں نے کہ باوجود اس کی اسپائی کے انہوں نے کھول دیا اس کو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اکانومی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ایسے لوگ جو کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کا کانسٹنٹلی یہ پہلے دن سے ہی رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے ان لوگوں کو بچانا ہے جو کہ ڈیلی ویجرز ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ چھوٹا کاروبار کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں جن کی دکانیں ہیں. اب اسی طرح فیکٹریز ہیں, اس میں کون کام کرتے ہیں, اس میں مزدور کام کرتے ہیں, اس میں امپلائیز ہوتے ہیں. اسی طرح جو آپ کی اور جتنی بھی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کنسٹرکشن ہو گئی, اس میں مزدور کام کرتے ہیں. اب ہمارے پاس چوائس کیا ہے, ہمارے پاس اویلیبل چوائسز تھیں. وہ یہ تھی کہ ہم بالکل لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, جس میں کہ شروع میں ایک ہوا بھی, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہوا یہ کہ تعداد تو کم رہی بیکاز اس کا اب یہ معلوم نہیں کہ وہ اس کا پیٹرن تھا یا اس وجہ سے تھی کہ وہ لاک ڈاؤن تھا. لیکن جب اب ہمارے پیچھے کئی متعدد وہ ہیں ایگزامپلز ہیں جس میں وہ ملک جنہوں نے کہ لاک ڈاؤن کیا ان کا کیا انجام ہوا اور جنہوں نے کہ لاک ڈاؤن کو اوپن کیا ان کا کیا ہوا. اب جب لاک ڈاؤن والے ممالک تھے تو ہم اگر یورپ کی مثال دیں اور لاطینی امریکہ کے, نیوزی لینڈ کے اور مختلف دیں تو ان کا یہی وہ ہوا کہ کافی تعداد میں جو ہے تو ڈیتھس ہوئیں, ان کے ہاسپٹلز بھر گئے, اسپتالوں میں لوگ سڑکوں پہ جو ہے تو پڑے ہوئے تھے. اب ایسی خطرناک صورتحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ملک میں نہیں ہوئی باوجود اس کے. لیکن قطع کلامی کی معذرت کے پچھلے 24 گھنٹوں میں 111 اموات ہوئی ہیں جو کہ ریکارڈ ہے. اور شبلی فراز صاحب ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ معاش ہے اور زندگی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ڈیتھس جو ہوئی ہیں وہ کرونا سے 2800 سے زائد ہو چکی ہیں, اور پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ بھوک سے ایسی کوئی افلاک سے اموات نہیں ہوئی. تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ نہیں, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے, جی ٹھیک ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے, آپ کہتے ہیں آپ نے گیلا بھی نہیں ہونا, تو آپ چھتری لے کے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ جب چھتری لے کے جائیں گے تو آپ گیلے نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر آپ اس کورونا کا یا تو یہ ہمیں پتا ہوتا کہ یہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ یہی ہے کہ یہ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 مہینے میں 2 مہینے میں یہ ختم ہو جائے گا, پھر تو آپ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چلیں آپ ایک قربانی دے دیں ملک کی معیشت کی. دیکھیں چیزوں کو بند کرنا, اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہے نا, جی ریسٹورینٹس میں لوگ نہیں جا سکتے, یہ جو بیوٹی پارلرز ہیں, سنیماز ہیں, میرج ہالز ہیں, اسکولز ہیں, اس طرح کی چیزیں یہ بند ہے نا. کیا دیر تو نہیں کرتی؟ نہیں, آج 12 بجے سے لاہور کے بھی 61 مقامات سیل ہونے کا. بالکل دیکھیں میں اس طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا وہ لوگ جن کے بزنسز تھے ریسٹورینٹس کے, وہاں پہ بھول جائیں مالک کو, آپ جو ادھر جو لوگ کام کرتے تھے کوکس تھے وغیرہ وغیرہ, وہ ویٹرز ہو گئے, وہ سارے اب فارغ ہو گئے, ٹھیک ہے. اب ان کی جو ماہانہ تنخواہ تھی وہ جو ریسٹورینٹس تھے یہ ان میں سے کئی ایسے ہیں 10 میں سے 7 جو ہیں وہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکیں گے, وہ پرماننٹلی بند ہو جائیں گے. اس لیے کہ کوئی بھی جو ریسٹورینٹ کھولتا ہے یا جو بھی جس کی شاپ ہے, جس کا کہ کاروبار ہے, یا جس نے اپنے لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے, کراچی جیسے بڑی جگہ پہ وہاں پہ ایسی چیزیں وہ کمپنیز ہیں جن کے 30 ہزار ملازمین ہیں, جن کا کہ 30 کروڑ روپے مہینے کی سیلری کا بل ہوتا ہے. اب جب وہ بند ہوں گی تو وہ کب تک دیں گے, کہاں دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے جب معیشت میں جب یہ کہنا آسان ہے کہ جی آپ کو جان چاہیے, ظاہر ہے کہ جان تو سب سے پیاری ہے, سب سے پہلی ترجیح تو یہی ہے جان بچے, جب جان بچے گی تو تب چیزیں ہوں گی. لیکن اب آپ کے پاس جب اگر چوائسز ہوں, اگر آپ کے پاس ایک طریقہ ہو جس میں کہ آپ نے ان دونوں چیزوں میں آپ نے چوز کرنا ہے, تو ظاہر ہے آپ جان چوز کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن جب جان چوز کریں گے اور آپ کے ساتھ پھر آپ کے جو فیملی ہے, جو کہ وہ لوگ جو کہ دن کی کمائی اپنے ساتھ میں گھر میں کھانا لاتے ہیں, یہ کہنا آسان ہے کہ جی بھوک سے کوئی نہیں مرتا. دیکھیں بھوک سے آپ اپنے ہمسائے ملک کو دیکھ لیں, انڈیا میں کیا ہوا ادھر. انہوں نے پہلے دن 24 مارچ کو انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا, آپ نے مناظر دیکھے کس طرح لوگ
100 मील पैदल चल रहे हैं, कोई रास्ते में गिर के मर रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, और उनको भी फिर आखिर में अच्छा आधी उनकी जो पॉपुलेशन है अब वो बिलो पॉवर्टी लाइन लग गई है, 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे जो फैसला किया था उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। अब कराची में देख लें आप, अब ये कहते थे ना कि इन्होंने ये किया है या वो किया है, अब उधर जो कराची में जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी कि जी हम नहीं बंद करते, हमने खोलना है। ठीक, इसलिए कि देखें आपको जो है ये चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी, और मुल्क की इकोनॉमी देखें, हमारा पाकिस्तान जो कर्जों में डूबा हुआ है, तो हमारा तो जो चॉइस हमने लोगों को दी वो यही थी, और यही देखा कि जो अमवात बढ़ी हैं ये कब बढ़ी, जब ये हमने रिलैक्स किया और ईद में लोगों ने बेहतियाती की। ये इस पे यही सवाल उठ रहा है कि एग्जैक्टली जब लोग वो नहीं, तो लोगों ने, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि आपको एसओपीज को फॉलो करना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ तकारीर की और ये तय किया कि जी आप लोगों ने एहतियात करनी है, लोगों ने एहतियात नहीं की, उसकी वजह से वो जो एक आपका जो सियासी बयानिया रहा है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस पे बात को हैमर कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बयानात मीडिया भी चला रहे हैं कि उन्होंने शुरू में कहा कि ये एक मामूली सा फ्लू है और इससे ज्यादा परेशान नहीं होना। फिर आज आपने अच्छा किया, और अब तो हम वज़ीर आज़म साहब को भी देख रहे हैं, वो भी मास्क पहना हुआ होता है। शुरू में कल ख्वाजा आसिफ साहब कहते कि खुद नहीं आप लोग मास्क पहन रहे थे। जो मैसेज किया लोगों को शायद इसलिए संजीदा नहीं लिया गया क्योंकि शायद जो आपके नाकदीन है वो कह रहे हैं आपके बयानी में इबाम था कि फुल लॉकडाउन करना है, स्मार्ट लॉकडाउन करना है, इस वजह से शायद लोग संजीदा नहीं हुए। फिर फैसला भी आ गया था शॉपिंग मॉल्स का, तो रमजान का आखिरी अशरा और ईद, अब उसके इन्फेक्शन आ रहे हैं सारे। देखिए ये तो सिर्फ हमने तो जो फैसले किए वो उस बुनियाद पे किए कि आप लोग जो है जिम्मेदारी का सबूत देंगे। अब अगर आप कहते हैं कि जी मैंने पढ़ाई नहीं करनी है और फिर मैंने ज़ाहिर इम्तिहान में फेल हो जाना है, ठीक है ना, तो आप तो यही कह सकते हैं ना, लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी देखें इसमें अगर आपने अपनी जान बचानी है, अपनी फैमिली की जान बचानी है, तो आपको ये एहतियाती तदाबीर करनी होगी। यू हैव टू लीड बाय एन एग्जाम्पल। नो, वी डिड लीड बाय एग्जाम्पल। ये कहना शुरू में जाहिर है, देखें शुरू में तो जो मास्क पहनने की जो वो थी वो आदत थी, वो डेवलप नहीं हुई, शायद ये हुई। लेकिन अभी आप मुझे एक पिक्चर बता दें प्राइम मिनिस्टर साहब की जिसमें कि उन्होंने मास्क ना पहना हो, कैबिनेट की मीटिंग में सबने मास्क पहना होता है थ्रू आउट, क्योंकि हम इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो सबने पहने होते हैं। तो उसमें ये हुआ कि हमने सिर्फ इस दफा यही किया कि देखिए सिर्फ ये काफी नहीं है कि हमने कहा कि जी आप अपने कारोबार करें, अब प्यूनिटिव मेजर्स भी हैं। अच्छा, ये वो नहीं क्या है? है? वो जुर्माने हैं। अब होंगे, हम होंगे वो इलाके जिसमें के हॉट स्पॉट जिनको हम कहते हैं, वो जगह जहाँ पे के इकट्ठे लोग होते हैं और वहाँ पे के जो स्प्रेड है वो ज्यादा है, उन इलाकों को हमने सील किया है। लाहौर में कितने इलाकों को हमने सील किया है, इस्लामाबाद में हमने कितने इलाकों को सील किया है, वो शॉपिंग सेंटर जो कि उनको उन पे डाल दी है, जिम्मेदारी डाल दी है कि वो अगर नहीं करेंगे तो इस पे अमल नहीं करेंगे इन हिफाजत तदबीर पे, तो उसको हम सील कर देंगे। सो दिस इज व्हाट यू कॉल अ स्मार्ट लॉकडाउन। ओके, इसका मतलब जो कंप्लीट लॉकडाउन इज आउट ऑफ द ऑप्शन। बिल्कुल, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हम उसको हम बर्दाश्त कर 3 लाख और 10 लाख की फिगर है, ये बहुत देखें खौफनाक फिगर नहीं। ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आने वाला वक्त है वो कोई आसान वक्त नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा, लोगों को घरों वो अपने जो हिफाजती तदाबीर है उस पर अमल करना होगा, अदरवाइज हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल है ही नहीं। हम तो जब आए थे, जब हमें ये शुरू हुआ उस वक्त हमारे पास 2 लेबोरेटरीज थी, अब अल्लाह ताला के फजल से हमने उसको पहुंचा दिया 2 महीनों में 107 पे पहुंचा दिया। इसी तरह जो ऑक्सीजन के जो बेड्स थे वो उनकी भी कमी, उनको भी हमने 2000 से ज्यादा अभी नए बीजिंग में दोबारा से रीसर्फेस हुए, वो तो हॉट लॉकडाउन पे चले गए हैं, वो शायद चाइना अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए वो कंप्लीट शटडाउन करते थे। हर देखें कई चीजें होती हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरी ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकाइक जो मेरे मुल्क के हैं, जो गुर्बत है, जो कर्जे हैं, जो हमारी जो सोशो इकोनॉमिक हमारी जो सिचुएशन है, वो चाइना के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अमेरिका के साथ नहीं कर सकते हैं, यूरोप के साथ नहीं कर सकते हैं। आपने तो यही देखना है ना कि जो हमारा करीब में मुल्क है इंडिया हो गया, उसकी हालत क्या है जब उसने ये चीज, ये दवाई का इस्तेमाल की उसने लॉकडाउन की, उसका नतीजा क्या हुआ कि वो पेशेंट तो मर के करीब चला गया। तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, हम हर्ड इम्यूनिटी की नहीं है। हमारा जो बुनियादी, देखें खान साहब का या प्राइम मिनिस्टर का जो भी उनकी जो सोच का बुनियादी महवर था वो यही था कि वो, अब ये लोग जो कि आज बड़ी चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या जो कहते हैं आप लोगों पे, लोगों के जो ये बात है वो आप पे डाला जाए। नहीं, वो तो देखिए सियासत खेल रहे हैं ना, वो तो सियासत खेल रहे हैं, बिकॉज उनकी तो कोशिश ही यही है कि ये क्राइसिस इतना बढ़ जाए कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए। वो क्यों हो जाए?
وہ اس لیے ہو جائے بیکاز ان کی تو سب جائیدادیں ملک سے باہر ہیں, ان کے تو لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تو اربوں روپے باہر پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو آپ کو, مجھے اور یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہیں, یہ جتنے بھی اسٹاف ہیں, ان کو پڑتا ہے. آپ ایک مہینہ آؤٹ آف جاب ہو جائیں, فرگیٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ جی آپ ایک گھر میں, آپ مجھے بتائیں ہمارے سوشل اسٹرکچر میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک کمرے کے اس میں 8-8 لوگ رہتے ہیں. اب کیسے آپ ان کو اس کے اندر بند کر دیں گے؟ آپ کی جو موسم ہے, ساری چیزیں, اور ابو آل کہ ہم نے دیکھے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو کہ گھروں میں اپنے بڑے مطمئن طریقے سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ تر ہم بات بھی ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو بیچارے جو نچلے طبقے کے اور باہر نکلتے ہیں اور بے احتیاطی کرتے ہیں, جن کی اشرافیہ کی آپ بات کریں تو گھروں میں محصور ہیں. نہیں, گھروں میں محصور نہیں ہے, وہ تو ہر تک آپ دیکھیں پارلیمنٹیرینز کی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہے, اور لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آپ نے فیصلہ یہی کرنا ہوتا ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس طرح میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن میری استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں. ہمارے اصل لوگ جو ہیں نا وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہ ہم نے یہ اپرچونٹی. دوسرا یہ کہ ملک ہے, آپ کو جو آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور انہی کی مہربانی بجٹ آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ اب خود مانیٹر کریں گے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی نہ ہو. کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں گے وہ کوئی نظام وضع کیے, کیسے وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے مانیٹر کریں گے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی نہ ہو؟ دیکھیں پورے ملک میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ہر شہر سے, ہر جگہ سے, ہر علاقے سے رپورٹس آتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں کہ اس علاقے میں کتنا فالو اپ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ خیبر پختونخوا جو کہ جس میں کہ شروع میں پرابلمز بہت تھے, اب جو ہے وہاں پہ بڑا کنٹرول ہو گیا, بڑا ڈسپلن. ہمارے چیف سیکرٹری نے, ہمارے چیف منسٹر نے بڑی افیکٹولی چیزوں کو ڈیل کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ جب پرابلم تب ہوتا ہے جب آپ ایک ایسا ایشو جس میں کہ جو کہ نہ عمران خان لایا ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ لائی ہے, کورونا, یہ ایک عالمی وبا ہے, ٹھیک ہے. اب اس صورتحال میں کیا بنتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی افتاد پڑ جائے, گھر میں آگ لگ جائے, تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تم نے لگائی تھی, یہ تم نے سگریٹ لگائی تھی اس وجہ سے آگ لگ گئی, تم دوسرے آپس میں لڑو گے, نہیں, ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ نے مل کے پہلے اس آگ کو بجھانا ہے. تو مل کر کوئی بات چیت بھی ہوتی ہے. دیکھیے ہم نے تو بنائے ہوئے ہیں 2 فورمز ہیں. وہ کون سے؟ ایک فورم ہے جو کہ ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی, اس کا میں بھی ممبر ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کی آلریڈی کانسٹنٹلی اس کی میٹنگز ہوتی ہیں. ریسنٹ ٹائمز میں ہوئی ہے بالکل, پرسوں بھی ایک میٹنگ ہے, پرسوں بھی, اچھا, ڈے آفٹر ٹمارو, بالکل ڈے آفٹر ٹمارو, ٹھیک ہے. ہم اس میں ساری جماعتوں کے, اس میں یہی اپنا خواجہ آصف بھی ہیں, اس میں جو نوید قمر صاحب ہیں, اس میں سارے جتنے ٹاپ کے لیڈرز ہیں ڈفرنٹ پارٹیز کے, وہ سارے اس میں موجود ہیں. ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہم لائحہ عمل بناتے ہیں اور پھر ایک کنسنسس پیدا کرتے ہیں. دوسری طرف ہم NCOC جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے جس میں کہ آپ کے جتنے بھی ماہر ترین آپ کے ملک کے بیسٹ ڈاکٹرز, آپ کی آرم فورسز کے لوگ, جنرل لیول کے, میجر جنرل اینڈ لیفٹیننٹ جنرل لیول کے آرمی آفیسرز, ٹھیک, آپ کے ادھر پولیٹیکل جو ہیں منسٹرز ہو گئے, آپ کے چیف منسٹرز ہو گئے, یہ سارے بیٹھتے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز پہ اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہر روز یہ اجلاس ان کا ہوتا ہے. صبح شروع ہوتا ہے اور 11-12 بجے تک چلتا ہے. فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پہ ساروں کا مشورہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کو وہ اس میں وہ کر کے اور ایک فیصلہ کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جی چیف منسٹر سندھ کے ہیں, وہ جب واپس جاتے ہیں ادھر بالکل ایگری کر جاتے ہیں, جب واپس جاتے ہیں کراچی وہ انہوں نے اپنی ٹونی صاحب کراچی میں ہے, کیا ملاقات طے ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے؟ جو میرے انفارمیشن میں تو نہیں ہے, ہونی نہیں چاہیے. نہیں دیکھیں پرائم منسٹر آف دا کنٹری از گون دیئر, آئی ایم شیور ان کے گھر گئے ہیں, وہ مطلب ہے کہ کراچی میں ان کے علاقے میں گئے ہیں. بہتر نہ ہو کہ اگر وہ ان پہ کالم کریں, اینڈ آئی تھنک ڈیفینیٹلی. میں میڈیا میں پڑھ رہا تھا ترجمان سے حکومت کو کہتے ہیں ہمیں میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کراچی آ رہے ہیں. نہیں, یہ تو دیکھیے نا, میرا پرابلم یہی ہے کہ جو سندھ حکومت کا اگر آپ پورا شروع دن سے آخر دن تک لے لیں, ان کا رویہ یہی رہا ہے کہ وہ اس پہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں, بیکاز ان کی اور کوئی پالیٹکس رہی نہیں ہے. تو اس چیز کو کنٹروورشل بنانے کے لیے اب بلاول بھٹو جب تقریر کرتے ہیں اور ان کے منہ سے تو غریب اب ہم سنتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ یہ وہ پارٹی آج تو وہ اتنا زیادہ کہہ رہے تھے تنخواہوں میں اضافہ کریں, چاہے کٹوتی وزیر اعظم صاحب وزراء کی تنخواہوں سے کرنا پڑے. بہت اچھے. اچھا آپ نے یہ پوائنٹ مینشن کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, پہلی بات ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے ہیں. دوسری بات ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو انہوں نے جو سیونگز کی ہیں, یعنی آپ جب سے وہ آئے ہیں تو تقریباً 173% کی انہوں نے خرچوں میں کمی کی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کوئی ان کی آپ بیرونی دورے لے لیں نا, دیکھیں اس ملک کو, تو پھر ہم آپ کہیں گے کہ جی ہم پرانی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں
انہوں نے تو اگر آپ پرائم منسٹر جب ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہمیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے غیر ضروری طور پہ بالکل نہیں جانا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے دور میں اور ہمارے دور میں کتنے لوگ ہیں, کتنے پارلیمنٹری ہیں جو ملک سے باہر گئے ہیں. کرونا بھی ہے نا ٹھیک ہے, نہیں ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں نے کہا پورا وہ منگوا لے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب اگر جاتا ہے واشنگٹن جاتا ہے وہ 1.5 لاکھ پورا اس کا جو پورا خرچہ ہے وہ $67,000 ہے. اور جو دوسرا یہ جو اپنے نواز شریف یا زرداری, آصف علی زرداری جب یہ جاتے تھے تو 1.5 ملین کے ان کے خرچے ہوتے تھے. لیکن آپ نہیں سمجھتے, آپ خود کہہ رہے ہیں معیشت بڑی میٹر کرتی ہے عام لوگوں کے لیے, لیکن تنخواہوں میں اور پینشن میں اسپیشلی جو پینشنرز ہیں اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کون سی حکومت, سیاسی حکومت یہ چاہے گی کہ وہ لوگوں تک بینیفٹ نہ پہنچے؟ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کا بجٹ جو ہے, تو اگر آپ کو میں موٹی موٹی فگرز بتاؤں کہ جس میں ہم صرف دیکھیں نا, ہم 4.9 خرب کے ہم ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں ایٹ دی بیسٹ آف ٹائمز, جو کہ اس دفعہ 3,200 ارب نہیں 3,600 کے قریب ہیں. وہ ظاہر ہے آخری کوارٹر میں زیادہ ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں بیکاز اسپینڈنگ ہوتی ہے, اور وہ ہر ایک کا وہ سیزن ہوتا ہے نا, بیکاز سکلیکل ہوتا ہے. جو میکسیمم آپ کی جو کلیکشن ہوتی ہے وہ اپنے لاسٹ کوارٹر میں ہوتی ہے. اب اس صورتحال میں جب آپ اپنے قرضوں کا وہ لے لیں تو 3 خرب تو آپ نے وہ دے دیے, پھر آپ نے جو ہے جو انسٹالمنٹ دینی ہے, جی آپ کا دفاعی بجٹ ہے, آپ کے پینشنز جو ہیں تو 471 ارب روپے کے تو آپ کے پینشنز ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو آپ -700 بلین سے شروع ہوئے ہیں اس سال خسارے کا بجٹ. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں اس دفعہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے. بالکل, بیکاز دیکھیں نا جب آپ 3 مہینے پچھلے یہ جو کوارٹر آپ نے دیکھ لی اس میں کیا دنیا کے جو پروجیکشنز ہو رہی ہیں وہ -6 -7 -10. یہ دنیا کو آپ دیکھیں کتنی بڑی اکانومیز تھی, ان کا جو ہے تو بجٹ کوئی فسکل سپیس نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس اگر ہوتی, یہ جو رائے کیوں پائی جاتی ہے کہ جو الیکٹڈ نمائندے تھے, آپ چونکہ کابینہ کا حصہ ہیں, ان کی رائے تھی, اور IMF سے ہم نے تو اخبارات میں پڑھا کہ IMF سے بات چیت ہوئی اور اس بات پر ان کی جانب سے بھی رضامندی ہو گئی کہ آپ تنخواہ اور پینشنوں میں اضافہ کریں, بجلی اور گیس کے بلوں میں نہ کریں. پھر یہ نہیں ہو سکا کیا حفیظ شیخ صاحب نے ویٹو کیا؟ نہیں, کوئی حفیظ شیخ صاحب نے نہیں. دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا دیے, جب آپ کیا دیں گے جو آپ کے پاس ہوگا. اب ہمارے پاس جو اتنی مشکل حالت ہے جس میں کہ مطلب ہے کہ الف سے لے کر اور یہ تک ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھنا ہے خاص طور پہ حکومت میں کہ ہم نے اپنے جب آپ کی انکم نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے, آپ خرچے اسی طرح رکھیں گے. کہیں بھی کٹ نہیں لگ سکتا تھا. نہیں, کہاں پہ لگ سکتا تھا, ہم نے تو بالکل بڑی اس سے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو غریب لوگوں کے لیے جو احساس پروگرام ہے اس کے بجٹ ہم نے بڑھائے ہیں, 208 ارب کیا. تو اس قسم کی ایگریکلچر کے لیے اور جتنی بھی جس میں کہ ملک کی اکانومی شروع ہو سکے, چل سکے, ہم نے ان کے لیے یہ انسینٹیوز دیے ہیں. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بیکاز ہمارے اپنے بھی کئی رشتہ دار ہیں جن کی پینشن ہے یا وہ نوکری کرتے ہیں, نہ ملنا اس لیے کہ ہمارے پاس وی کانٹ افورڈ اٹ. ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں. $1.8 بلین کا آپ کو فسکل سپیس کے لیے G20 ممالک نے بھی کہا کہ زر اصل اور جو وہ ہے, اگر یہ نہ ہوتا وہ آپ کو امبارگو دیا انہوں نے. نہیں, امبارگو نہیں. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ میں نے آپ کا قرض دینا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شبلی تمہارے پاس 1 سال کا ایک اور تمہیں 1 سال بعد مجھے دے دینا. اس کا یہ مطلب نہیں, اگر مجھے یہ بھی دینے پڑ جاتے تو پھر آپ سوچیں کہ اکانومی کے حال کیا ہوتا. اوکے, تو ہمارے پاس یہ ہم بڑے دکھ کے ساتھ, یعنی کوئی سیاسی حکومت کبھی بھی یہ نہیں کرے گی. ہم وہ والے نہیں ہیں جو اصل میں ہوا کیا ہے, پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں جس میں کہ انتہائی غلط فیصلے کیے, جہاں پہ کہ 10 لوگوں کی وہ تھی, انہوں نے نوکریاں دی نہیں, نوکریاں بیچی, اور 100 ایک جگہ پہ جو ہے تو 100 آپ کو میں دیکھ رہا تھا چودھری منظور صاحب اکثر بیٹھ کے کہتے کہ لوگ زرداری صاحب کو یاد کر رہے ہیں کہ اضافے کرتے تھے تنخواہوں میں. دیکھیں ملک کو تو نے کنگال کر دیا. زرداری صاحب نے تو اپنے جو وہ ہے سر محل پیلس بنا لیا, $65 ملین سوئس اکاؤنٹس میں رکھ لیے, اور ان کی تو اربوں کی جائیداد ادھر ہے. اکنامکلی اسپیکنگ شبلی فراز صاحب, پاکستان از بیٹر آف ٹوڈے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پرانا پاکستان ہے اس میں شرح نمو 5.8 تھی, انفلیشن 4.5 تھی, اس کے علاوہ جو ٹیکس ٹو GDP ریشیو زیادہ تھا. وہ کہتے ہیں نئے پاکستان میں آپ نے جو ٹارگٹ رکھا تھا 2.1 وہ آپ پوائنٹ منفی میں چلے گئے شرح نمو میں, اور ظاہر بات ہے وہ آپ کے محصولات کا ٹارگٹ بھی نہیں پورا ہو سکا. وہ آپ نے 5,500 ارب رکھا, وہ پھر ریوائز ہوا, پھر ابھی آپ خود بات کر رہے ہیں 3,500 یا 700 ارب آیا.
تو انفلیشن بھی اب آپ لوگوں نے کہا 6.5 کی توقع کریں گے تو وی آر بیٹر آف. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ اس وقت یہ باتیں کرنا ان کی یہ باتیں ایسی ہیں جیسے کہ آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہو اور پھر آپ اس کی تدفین کے لیے بندوبست کر رہے ہوں، مہمانوں کے لیے کھانا کر رہے ہوں اور اس قسم کی حماقت والی باتیں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو اس ملک کو اس صورت میں پہنچایا ہے جی. ہم نے پچھلے اس میں ایک ہمارے حکومت کو 20 مہینے ہوئے ہیں، 21 اب ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے 5 کھرب روپے تو ہم نے صرف جو ہے تو اس میں قرضوں میں دیے. اور لیا کتنا قرضہ؟ دیکھیں لیا قرضہ اسی کے لیے. دیکھیں آپ نے جب آپ کے 30 کھرب روپے کا قرضہ ہو جی، جو کہ 10 سالوں میں کتنا ہے ویسے ٹو بی ایگزیکٹ؟ کوئی کہتا ہے 24,000 ارب ہے، کوئی کہتے ہیں 30,000 ارب ہے کتنا؟ اب حماد اظہر صاحب 31,000 ارب کہہ رہے تھے اپنی بجٹ اسپیچ پہ. نہیں، دیٹ از واٹ میٹرز واٹ از پرنٹڈ واٹ از سیڈ. اوکے ٹھیک ہے نا. لیکن اس صورتحال میں ہمیں اکانومی دینا، ہم تو اکانومی کو نمبر 1 آپ نے دیکھی اس ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی ڈالر امپورٹ اور ایکسپورٹ، اس کی بات نہیں کرتے ہیں کہ جو 20 ارب ڈالر کے یہ چھوڑ گئے تھے ہم نے اس کو جو ہے تو اب لے آئے ہیں 2.5 ارب ڈالر پہ لے آئے ہیں. وہ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ وہ ہم نے اس لیے کیا ہے بیکاز دیکھیں اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے گروتھ ریٹ بہت کم ہوگی. دیکھیں گروتھ ریٹ تو کم. دیکھیں آپ کو جب آپ کو اس قسم کی اکنامک ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں، جب آپ ایسی اس چیزوں کے عادت کیا گیا ہو آپ کو جو کہ آپ کی کمائی تھی نہیں، آپ نے ڈالر کو رکھا آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ آپ نے اونچا رکھا، اس سے کیا ہوا؟ آپ کی جتنی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہے یعنی کہ انڈسٹریز کا نہ بننا، وہ اس وجہ سے اس لیے کہ آپ امپورٹ کرنا سستا تھا. اگر آپ نے ڈالر کو 100 روپے پہ 105 روپے پہ رکھا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ کسی کی کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا کیونکہ وہ امپورٹ کرنا زیادہ سستا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے نہ کوئی جاب اپرچونٹیز کریٹ کی، نہ آپ نے کوئی اکنامک ویلتھ کریشن کی، جس کی وجہ سے جو ہے تو آج ملک دیکھیں اکنامک پالیسیز کیا ہوتی ہیں. آج آپ کوئی پالیسی ڈیسیجن لیتے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ آنے والے سالوں میں 5 سال 2 سال 3 یہ امیڈیٹ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے بتائیں ہم اس کا بھگت رہے ہیں جو انہوں نے کیا. اوکے یہ اب مجھے بتائیں اب آپ لوگوں نے جو بجٹ دیا اس میں آپ کا فوکس اکنامک ریوائول ہے. بالکل. کیسے ہوگا؟ آپ نے جو ٹارگیٹس رکھے ہیں آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں سلگش ہے پوری دنیا کی اکانومی، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اور کرونا کا آپ بھی کہہ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا یہ کب چلے گا، اگست تک بتا رہے ہیں. تو کیسے اکنامک ریوائول ہوگا؟ کوئی بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس آپ لوگ لے کر آئیں گے؟ لوگوں کو جابس کیسے ملے گی؟ انڈسٹری کیسے ریوائو ہوگی؟ اور یہ جو 4,965 ارب روپے کا ٹارگیٹ ہے یہ کیسے شبلی فراز صاحب فلفل ہوگا؟ ٹھیک ہے، گڈ کوشچن. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو پلان اسی بنیاد پہ کرنا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فگرز ہو سکتا ہے کہ اچیو نہ ہو یا ہو سکتا ہے اس سے بہت بہتر ہو جائیں. یہ تو ساری اس پہ بات ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ملک دنیا کی جو اکانومیز ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں. چائنا جیسی اسٹیبلش اکانومیز ہیں انہوں نے -5 -6 -10 کی نیگیٹو گروتھ دکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 2 چیزوں پہ توجہ دی ہے. ایک کہ ہم نے پی ایس ڈی پی کو باوجود ساری جو ہماری پیسوں کی کمی ہے ہم نے پی ایس ڈی پی جو کہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں 650 ارب اس کو 650 ارب ہم نے رکھا. یہ کم ہے پچھلے سال سے؟ نہیں کم تو ہے لیکن ہم نے اس کو غنیمت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اویلیبل دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو بھی ریوائو کرنا ہے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو کرنا ہے بیکاز کنسٹرکشن انڈسٹری سے جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی، پیسے بھی آئیں گے، سرکولیشن ہوگی، کئی انڈسٹریز اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور دوسرا ہے ہم نے ایگریکلچر کو ریوائو کرنا ہے بیکاز یہ 2 چیزیں اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے یہ ہے کہ ہماری فوڈ سیکورٹی وہ لیکن ٹڈی دل کا بھی اتنا شدید حملہ ہے. دیکھیں نا اب ایسی صورتحال میں جو ہم پے در پے جن چیزوں سے ہم بحرانوں کا شکار ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کرٹیسزم اس پہ نہیں ہوتا کہ آپ کے کرٹیسزم آپ کی ہینڈلنگ پر ہوتا ہے، آپ نے ہینڈل کیسے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں دیکھیں یہ پروپیگنڈا یہ تو اللہ معاف کریے تو دیکھیں 27 سال بعد دونوں چیزوں کا بتاتا ہوں. نمبر ہینڈلنگ کی ایشو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے اور یہ آگے بھی انشاءاللہ ثابت ہوگا کہ جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ بالکل کلیئر اور بڑی افیکٹو تھی. آپ دیکھ لیں ایسے ایسے ممالک جنہوں نے کہ لاک ڈاؤن ایسا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا لیکن ان کی اکانومیز جو ہے تو بیٹھ گئیں اور ان کی جب کھولا انہوں نے وہ ایسی اموات کا ان کی تعداد بڑھی جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں 30 ریاستیں دوبارہ کھولی جا رہی ہیں حالانکہ وہاں پہ اس پہ پیک پہ ہے. جی روس میں یہی حال ہے، چائنا میں یہی حال ہو گیا ہے. تو دیکھیں ہم نے تو یہی چیز کرنی ہے کہ ہم نے یہ تو کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ جی
مجھے آپ یہ بتا دیں، اپوزیشن اتنی باتیں کرتی ہے جی، انہوں نے آج تک ایک ایسا پروپوزل جو ہے تو دیا ہو، اسٹریٹجی دی ہو؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ جی لاک ڈاؤن یس اور نو. ان کو تو یہ میں کہنا، آپ کو بتا رہا ہوں کل وہ ایک نشری انٹرویو میں شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں، چونکہ خود بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرے 2 ویکس کے لیے. دیکھیں خاقان عباسی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں. خاقان عباسی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا گھر کا کھانا رات کا کدھر سے آئے گا. نہیں، وہ بھی الیکٹڈ آدمی ہے. نہیں، الیکٹڈ تو کئی لوگ الیکٹڈ ہیں. الیکٹڈ سے کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل کیپیسٹی کیا ہے. آپ نے تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بٹھا دیا اور اپنی ایئر لائن کو چڑھا دیا آپ نے. یہ تو وہ کاروبار. ہمارا ملک کا المیہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کا المیہ کیا رہا ہے کہ ہمارے حکمران یعنی وزیر اعظم، صدر، یہ سارے کاروبار ان کے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور آپ کے کاروبار ہوں، ٹھیک ہے، عمران خان کا کوئی کاروبار ہے؟ ٹھیک. عمران خان کے جو ہے تو کیا باہر اجازتیں پڑی ہوئی ہیں؟ عمران خان نے جب اپنے اسے جب منی ٹریل پوچھی گئی، اس کے اپارٹمنٹ، جو کہ وہ ایک ایتھلیٹ بزنس مین بھی نہیں تھا عمران خان، اس نے ایک ایک چیز کا حساب دیا، کلیئر کر دیا اپنے آپ کو. ان سے سوالات پوچھیں کہ جی جو یہ سارے آپ پیسے جو باہر لے گئے ہیں، جو جائیدادیں آپ نے باہر بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا حساب تو دینا ہمیں. اوکے. تو وہ حساب دیتے نہیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے. دیکھیں چینی کا اسکینڈل. میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا، جی. چینی پہ. یہ شبیر فراز صاحب یہ بتائیں کہ چینی کا آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ اس کی فورنزک آڈٹ بھی کرایا ہے، اور اب آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جن کے خلاف تحقیقات، فوجداری مقدمات ہو گئے، ایک پورا ایکشن میٹرکس دیا ہے. بالکل. لیکن وہ جو ایک عام آدمی کو فائدہ تھا کہ چینی 70 روپے کلو ملے، وہ تو مل نہیں رہی. سیم گوز فار پیٹرول. آپ لوگوں نے 3 ماہ میں 42 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 47 روپے فی لیٹر ڈیزل کم کیا. جی. لیکن پیٹرول نایاب. ٹھیک. تو یہ گورننس کے ایشوز ہیں، یہ کیا بچائیں؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آپ نے یہ ذکر کیا ہے، بدقسمتی سے اس ملک میں جب آپ کا حکمران کاروباری ہو اور وہ ڈیلیں کر رہا ہو اور وہ کاروبار کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، جو ایک فیکٹری سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی 20 فیکٹریاں بن جاتی ہیں، جس کا کہ شوگر ملوں کی اونرشپ کس کے پاس رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ترین صاحب کے آپ 20% ترین صاحب کے میں کہتا ہوں 50% ہوں. جہانگیر صاحب تو ہم نے اسپیئر کیا ان کو. وہ لندن چلے گئے. چلے گئے. اسحاق ڈار لندن نہیں چلا گیا. ہم نے تو نو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جہانگیر ترین ابھی تک ایز آن ٹوڈے کسی پہ وہ مقدمہ تو نہیں ہوا، کسی کو اندر تو نہیں کیا گیا کہ ہم کہیں کہ جی وہ پکڑا جا رہا تھا اور ہم نے اس کو جہاز پہ بٹھا دیا. وہ کہتے ہیں بختیار صاحب کے بھائی کی بھی ہے. نو، دیکھیں کسی کا اگر ہے تو دیکھیں اس کمیٹی میں ساروں کے نام جن کے ہیں، چاہے ان کی فیکٹریز کے نام ہیں، ان کے ساتھ کارروائی ہوگی چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں آپ کہتے تھے نا کہ جی جہانگیر ترین ہمارا فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم نے اگر ہماری عمران خان کا کوئی فیکٹری ہے؟ کوئی نہیں ہے. نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں شہباز شریف کی ہے؟ جی ہے. آصف علی زرداری کی ہے؟ وہ امنی گروپ کی جو ہے. امنی گروپ زرداری کیا ہے یار؟ مطلب ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے تو وہ تو ان کا ایک فرنٹیج بنائے ہوئے ہیں نا، لیکن سب کو پتا ہے وہ اسی کی فیکٹری تھی. جی ٹھیک ہے نا. اب عمران خان کی نہیں ہے، جب اس کی نہیں ہے تو پھر اس نے ایکشن لیا ہے. وہ اچھا ہے ایک عام آدمی کو، لیکن 70 روپے کلو چینی میں یہ اسی پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں یہ اوور نائٹ ہوتا نہیں ہے. آپ نے جب ادھر ہاتھ ڈال دیے، یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں. اچھا. لیکن قانون سے پاورفل نہیں ہے یہ میں بتا دوں. انشاءاللہ دے ول نیور ناٹ گیٹ اوے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم شوگر پرائز جو کہ ہم اس کی جو ہم کہتے ہیں کہ جس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے، اس پہ ہم نے وہ کر لی ہے. یہ ایک پروسیس ہے. انشاءاللہ تعالی یہ جو ابھی تک ہوتا ہے کم ہوگی، انشاءاللہ بالکل ہوگی. اب یہ تو ہمارے 90 روپے کلو مل رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس سے تو ہمارا اسٹینڈ ونڈیکیٹ ہو گیا نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ 70 روپے میں بیچیں. آپ 70 روپے میں بیچ رہے ہیں؟ نہیں بیچ رہے. نہیں بیچ رہے ہیں نا، تو یہ مطلب عدالت وہ کرے گی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ عدالت نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے قسم کا کہ دیکھیں جی آپ کی جو وہ کر رہے ہیں، آپ کو عوام کو سستی دینی. یہ تو ہو گیا پیٹرول. اب پیٹرول کی بات آپ لوگوں نے کم کیا. آج بھی میڈیا میں خبریں آپ کیبنٹ میں تھے، وہ کہتے ہیں جی وہ 3 دن کا کہا تھا کہ 3 دن میں لاسٹ ویک پیٹرول مل جائے گا. آپ نے دیکھیں کتنی سوشل میڈیا اور اس کی پولیٹیکل ہٹ آپ کو پڑ رہی ہے شبیر فراز صاحب، کیونکہ آپ لوگوں نے بلند بانگ دعوے کیے when you were in opposition. دیکھیں ہم نے نہ صرف دعوے کیے ہیں بلکہ ہم اس پہ عمل پیرا بھی ہیں. نمبر 1 ہم نے اس ملک کو چھڑایا اس قیادت سے، وہ قیادت جو کہ اس ملک میں کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھتی ہے. آپ نے فوٹیجز دیکھے ہیں نواز شریف کی جو کہتا ہے کہ سانو کہندے نے کہ جی تھوڑے احساس آمدن سے زیادہ نے توانو کی، یعنی رانا ثناء اللہ وہ بیٹھتے ہیں، وہ کوئی اور بیت کرتے ہیں. آصف زرداری کہتے ہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ڈال گیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. یعنی یہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ دیکھیں آپ کہ یہ کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھتے ہیں.
تو اب اس وقت جو ہے تو ملک کے پاس ایک آنےسٹ لیڈر ہے، نہ اس کے کوئی کاروبار ہے، نہ اس نے اپنے بچوں کو تیار کر رہا ہے کہ وہ وراثتی سیاست جو کہ پیپلز پارٹی اور جو نون والے کرتے رہے ہیں. انہوں نے بنیادی طور پہ اپنے جو مافیاز بنائے ہوئے تھے. جب رولر جو حکمران ہے اس کے اگر بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پھر سارے اداروں کو اس نے، جس طرح کہ ہم نے شوگر کے کیس میں دیکھ لیا، وہ تباہ کرتا ہے. اسی طرح اب دیکھیں یہ آپ نے پیٹرول کی بات کی ہے، اب دیکھیں پیٹرول کی بات ہے، میں مانتا ہوں یہ بنیادی طور پہ جب آپ یہ جو پیٹرول پمپس ہوتے ہیں یا جو پیٹرول کمپنیز ہوتی ہیں جب یہ پیٹرول امپورٹ کرتی ہیں تو پرائسز بڑھیں تو پھر تو ان کے اربوں روپے بنا لیتے ہیں، جو کہ بنا رہے ہیں. لیکن جب پرائس کم ہوتی ہے اس وقت پھر یہ شارٹیجز کریٹ کر دیتے ہیں. حکومت کا کام انٹرویو، حکومت نے تو ایسا کام کیا ہے کہ آپ کو عام اس میں آپ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. اس پہ ان کے ڈیپوز پہ چھاپے لگائے ہیں، لوگوں کے خلاف FIR ہوئی ہیں. انویسٹیگیشن اپروچ کیوں ہوتی ہے، پرویکٹیو کیوں نہیں ہوتی؟ وائی گورنمنٹ پیٹرولیم ڈویژن سینس کہ یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کارٹل ہے. نہیں دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہم کہتے تھے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوے کرتے تھے، وہ جو ہم دعوے کرتے تھے، وہ کہتے تھے، وہ اب بدقسمتی سے وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. وہ ہم یہی کہتے تھے کہ انہوں نے اداروں کو اتنا تباہ کر دیا ہے کیونکہ ادھر میرٹ ختم ہو گئی تھی، ادھر صرف تعلق وفاداری کی بنیاد پہ کہ وفادار آپ میں رہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس کو نوازتے تھے. اور میرٹ کا انہوں نے نتیجتاً کیا ہوا کہ جتنی بھی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، مثلا اوگرا ہے پیٹرولیم کے چکر میں، یہ سارے یہ ٹوتلس ادارے بن چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں. اب ان کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں. اصلاح احوال کے لیے آپ لوگوں کو اقتدار میں لوگوں نے ووٹ ان بالکل. تو دیکھیں یہ جو 40 سال اسپیشلی پچھلے جو 30 سال کی جو حکمرانی رہی ہے، اس سے تو ملک کو بالکل کھوکھلا کر دیا. 5 years that you are and we are only 20 مہینے. آپ ہم سے یہ سوالات پوچھیے گا جب ہمارے کام ختم ہو، اور وہ لوگ بھی جواب دیں گے. اگر ایسی بات ہوتی تو خیبر پختونخوا میں، آپ بھی خیبر پختونخوا سے ہیں جی، کیا وجہ ہے کہ کبھی نہیں ہوا ہسٹری آف خیبر پختونخوا کہ انہوں نے دوبارہ الیکٹ کیا ہو ایک سٹنگ گورنمنٹ کو؟ خیبر پختونخوا میں کیا نا انہوں نے. ول ہسٹری بی ریپیٹڈ اگین؟ انشاءاللہ. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اس وقت جو ہم سخت وقت اچھا، اور آپ نے کہا وہ آپ دیکھیے اسٹیل مل، آپ نے کہا نا کہ ہم سے اس وقت پوچھے پاکستان اسٹیل مل. جی بالکل. اس پہ آپ لوگوں نے اسد عمر صاحب کے بیانات ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ہیں کہ ہم اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور نجکاری کے آپ لوگ خلاف تھے. ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹڈ ہیں اور آن ریکارڈ ہے. اب شبلی فراز صاحب ایک سرمایہ کاری آپ لوگوں نے بورڈ یا کمپنی تشکیل دی تھی ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے. اب اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اب آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں اس کی نجکاری کر دو. وہ جو 9,000 کے قریب لوگ ہیں ان کو 50 سے 60 ایئرس کے بریکٹ میں انہیں بے روزگار کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے، بے روزگار نہیں کر رہے. ایک چیز جو کہ آپ کی پورے وہ بلیڈنگ کر رہی ہو، یعنی کہ آپ کو 35 سے 38 ارب روپے سالانہ آپ کا وہ لاس دے رہی ہو. اسی طرح اور جو کمپنیز ہیں، یہ پاکستان اسٹیل مل کا ہم نے تو نہیں بند کی تھی، یہ نون والوں نے بند. 5 سال بند تھی، 5 سال بند تھی. امپلائیز کو 9,000 کا آپ ان کو تنخواہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کون سا وہ ادارہ ہے، کون سا وہ ہے جس میں کہ آپ ادارہ بند پڑا ہو اور نہ صرف یہ پروموشنز بھی ہوئی ہیں، تنخواہیں بھی بڑھی ہیں. آپ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ ان کو ایک بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گھر جائیں. ہر ایک کو ایک گولڈن ہینڈ شیک جو کہ اس ملک میں کئی دفعہ پہلے بھی ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا. گولڈن ہینڈ شیک ہر امپلائی جو کم سے کم ہے وہ تقریباً 23 لاکھ روپے ان کو دیے جا رہے ہیں. کیا ان کو اسٹیک ہولڈر نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ لوگ جو اس میں دیکھیں نہیں ابھی بینک علیحدہ چیز ہوتا ہے. اچھا بالکل علیحدہ چیز ہوتی ہے. بینک میں زیادہ پڑھے لکھے ایک اسپیشلائز قسم کا پروفیشن ہوتا ہے. اسی وجہ سے لاسٹ حکومت میں صرف جو یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھیں وہی پرائیویٹائز ہوئی اور کوئی پرائیویٹائزیشن ہوئی نہیں ہے. اب اس میں ہمارے پاس ہم یہ نہیں کریں کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں جس میں کہ ہم نے دوبارہ اس کو کھڑا کرنا ہے. ہم نے انویسٹرز لانے ہیں جو کہ اپنے پیسے ڈالیں گے ہماری رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور پرائیویٹ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو کھڑا کریں گے، جو کہ پیداوار بھی کر سکیں. ہم نے تو اس نقصان کو روکنا تھا جو کہ یہ مل ملا کے 1.4 کھرب روپے بنتے ہیں. یہ جتنے بھی اسٹیٹ اونڈ امپلائیز وہ ہیں، اس میں یہی ہوا ہے نا کہ آپ نے صرف نوکریوں کو، اور نوکریاں میں آپ کو بتاؤں چاہے وہ PIA ہو چاہے وہ اور ادارے ہوں، بدقسمتی سے نوکریاں دی نہیں گئی ہیں. ایک ادارہ جس میں کہ 10 لوگ آ سکتے تھے انہوں نے 1,000 لوگ ڈالے. کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں کہ آپ
آپ کے خرچے زیادہ ہوں اور آپ کی آمدن کم ہو, اور ایسے لوگوں کو جو نکمے ہوں, ایسے لوگ جو ہوں جو میرٹ پہ نہیں اترتے ہوں, اس کو آپ جو ہے تو کسی بھی جگہ پہ بٹھا دیں, اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور یہی ہوا کہ ہمارا تو پھر بھی یہی تھا کہ ہم ان کو ایک تحفظ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو یہ پیسے لیں اور ہم نے یہ کرنا ہے. ادروائز 5 سال ایک بزنس بند ہے اور آپ کو تنخواہ گھر بیٹھے مل رہی ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کی میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کیونکہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو نون لیگ سے جب ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کو نچکاری کرنا چاہتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اور پھر پی ٹی آئی بھی مخالف تھی. اور ایک اور سوال, سندھ حکومت بھی انٹرسٹڈ ہے. سعید غنی صاحب نے کہا کہ وہ خریدیں آپ لوگوں سے لے لیں. میں آپ کو بتاؤں گا سعید غنی, وہ ان کی نظر جو ہے نا وہ زمین پہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جہاں پہ زمین دیکھتے ہیں نا تو یہ ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے. اب زمین نہیں, ابھی بھی تو کسی کی تو زمین پہ نظر ہوگی, کوئی پیارے تو نہیں آپ کو نہیں, پیپلز پارٹی ان کا ریکارڈ ایسا ہے بھائی, دیکھتے نہیں ہیں آپ نے کہ انہوں نے کتنے اربوں کی زمین ادھر سے, جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ اسلام آباد میں اپنا 1 کنال کا گھر مجھے دے دو اور میں آپ کو 1 کنال کا 2 کنال کا گھر دے دوں گا کوہاٹ میں. وڈ یو ایکسپٹ دیٹ؟ نہیں, یہ کام ایسے ہی انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے دیکھیں آپ کی جو زمین تھی, پرائم زمین تھی, اس کو دے کے, اور انہوں نے کہاں پہ, اور اس کی جو پرائم زمین ہے وہ پرائیویٹائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نو, دیکھیں یہ پورے اس کے ایک ایسٹس ہیں نا, دیکھیں پوری جو کمپنی ہے اس کی ایسٹس ہیں, اس میں جو زمین ہوگی وہ اس کی ملکیت ہے پاکستان اسٹیل مل کی. تو جب نیا اس میں سیٹ اپ ہوگا, نئی مشینری لگے گی, نئے اکوپمنٹ, انہوں نے تو ایسی سٹیج پہ بند کیا, گیس کو بند کیا کہ اس کے اندر جو بھی وہ کیا ہوتا ہے ٹربائنس تھیں, اور اس کے اندر جو بھی لوہا جو گرم وہ پگھلا ہوا تھا وہی جم گیا, تو مطلب مشینری بھی بالکل زیرو ہو گئی. تو انہوں نے, یہ نون والوں نے یہ کیا تھا. اس وقت یہ نہیں جواب دیتے تھے کہ جی پاکستان اسٹیل مل کے اگر یہ سب کو یہ گیس بند کر دی ہے تو ایسا ہے جیسے کہ آپ کی میں آکسیجن بند کر دوں, اسے تو تباہ ہونا تھا. پھر 5 سال جو ہے تو آپ تنخواہیں دیتے رہے. یہ ہم کوئی سعودی عرب نہیں ہے, ہم کوئی یونائٹڈ ایمریٹس نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تیل نکلا ہوا ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں غریب ملک نہیں ہے, اس کو غریب کیا گیا ہے. اوکے, اب یہ مجھے بتایا جو ڈیلیوری آف دا گورنمنٹ ہے, ظاہر بات ہے آپ نے کہا 21 مہینے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلوبہ جو معیار آپ لوگوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا, جو لوگوں کی آپ سے آسمان سے باتیں بھی کرتی ہوئی توقعات ہیں, اس پہ پورا اتر رہی ہے جو ڈیلیوری آف دا گورنمنٹ ہے؟ کیونکہ شبلی فراز صاحب آپ لوگوں نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنانے کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے. تو کل بھی خواجہ آصف صاحب چلا کے بول رہے تھے کہ ان کی بنیادیں دکھا دیں, وہ 50 لاکھ گھروں کی ابتدا ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہم کل یہ بنا دیں گے اگر یہ اپنی جو لوٹی ہوئی دولت ہے نا وہ اگر واپس لے آئیں تو. وہ تو آپ لوگوں نے بازیاب کروانی ہے. نہیں, ہم نے بازیاب کرانی ہے. رضا کرانہ طور پہ کہاں لائیں گے؟ دیکھیں رضا کرانہ طور پہ لیں گے, لیکن قوم تو جان چکی ہے نا انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنے ذاتی ان کو جو ہیں ایسٹس کو بڑھایا ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری. انہوں نے 100 روپے کا یہ جو قرضے لیے, تو یہ نہیں ہے قرضے, تو ہمیں ان قرضے لینے پڑ رہے ہیں ان کے قرضوں کا سود وی آر ان دا گورنمنٹ. یہ آپ اپوزیشن سوال آپ نہیں, سوال کیسے ہوگا یہ تو دیکھیں نا, یہ نہیں آپ وہ اس ملک کو ٹھکانے بھی انہوں نے لگایا اور اس کا الزام ہمیں دے رہے ہیں. ہمارے ہوئے ہیں 20 مہینے. اب ہم جو ہے تو بنیادی طور پہ سب سے پہلی جو کیا ہے اس گورنمنٹ کے ایڈوانٹیج یا پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہوا ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے, جو ان کا پرائم منسٹر ہے, وہ چور نہیں ہے. وہ اس ملک کو اپنے کاروبار کے مفادات کے لیے استعمال نہیں کر رہا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ سڑکیں اور وہ بناتے تھے کہ 100 روپے کی چیز 150 روپے میں بناتے تھے, 50 روپے اپنے جیب میں رکھ لیے اور 100 روپے میں کہ جی ہم نے دیکھے سڑکیں بنائی ہیں, ہم نے پل بنائے, ہم نے یہ کیا ہے. انہوں نے تو بنیادی طور پہ اس قرضے لے کے اور اس میں پروجیکٹس میں اسی طرح کے پروجیکٹ کرتے تھے. انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی, انہوں نے صحت پہ توجہ دی. مجھے آپ یہ بتائیں. نہیں, کم دی. اب آپ لوگ بالکل دی نہیں ہے انہوں نے. تو اب آپ ایلوکیشن کر رہے ہیں. آج بھی وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو جی 70 ارب روپے مانگے تھے, ہمیں 64 ارب روپے ایلوکیٹ کیے. تو آپ کو پتا ہے نالج اکانومی ہے, آپ خود بھی پڑھے لکھے شخص ہیں. یہ لوگوں نے تو سنگاپور اور ایسے ممالک میں تو نالج بیس اکانومی سے ترقی کی. تو شبلی فراز صاحب ہیلتھ اور ایجوکیشن, یہ سوال آپ مجھ سے تو کر رہے ہیں کہ جس کی حکومت 20 مہینے ہوئی ہے, آپ نے لوگوں کو نہیں بلا کے پوچھا. شاید خاقان عباسی جو کہ بہت وہ ایکسپرٹ بنتے ہیں, ان سے آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کی ایئر لائن کیسے اٹھ جاتی ہے اور پی آئی اے بٹھا دیا نہیں ایئر لائن چلانا. سرار کا نہیں گئے تو پھر جب پرائم منسٹر تھے تو کرتے کچھ, وہ تو کر رہے تھے نا. کیا کر رہے ہیں؟ مل کو بھی پرائیویٹائز کرنا. نہیں, دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے انہوں نے آ کے صرف اپنے کاروباروں کو دوام دی ہے. انہوں نے اگر ایسا ہوتا تو یہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے, بھائی کتنے عرصے سے حکومت ہے, پنجاب میں 35 سال سے حکومت ہے, دوسرے ہیں سندھ میں 8 کھرب روپے کا ان کو ہیلتھ کا بجٹ دیا تھا آپ کی پیپلز پارٹی کو پچھلے 5 سالوں میں.
ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ادھر کتوں کا کاٹنے کی ویکسین ان کے پاس نہیں ہے, ادھر جو ہے تو ایڈس پھیل رہی ہے, ادھر انجیکشن نہیں ہے, ادھر ایمبولینسز نہیں ہے, وہ آ کے ٹویٹس کرتے ہیں اور وہ آ کے تقریر کرتے ہیں. یعنی مسئلہ خیز بات ہے نا کہ ایک چیز جو آپ کا صوبہ ہے, آپ نے اس کو اتنے وسائل دیے, وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے. آپ جائیں سندھ میں, ٹھیک ہے, وہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے لیے جواب دیں. آپ سے میرا سوال ہے کہ اپنے لیے نہیں, وہ قوم کے جواب بلا شبہ, اور ووٹ کے تھرو لوگ بولتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, یہ ٹارگٹ بہت اسٹیپ ہے آپ لوگوں نے. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو نہ تو ہمیں یہ تھا علم, اور ہماری نیت ابھی بھی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. انشاءاللہ جب یہ کورونا کا مسئلہ حل ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ہمیں سے نجات دلائے, تو ہم نے تو وہ اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. حکومتیں نوکریاں نہیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا, حکومتیں کریٹ کرتی ہیں اپرچونٹیز پرائیویٹ سیکٹر سے, ٹھیک ہے نا. جب پرائیویٹ سیکٹر وائبرنٹ ہوگا, بیکاز حکومت, دیکھیں حکومت بزنس کر نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہم نے ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے. اب ابھی ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں, ہم اسی طرح اکانومی کو, اپنی ایگریکلچر کو ریوائیو کریں گے, اپنے کنسٹرکشن کو ہم نے دوبارہ شروع کیا ہے. ہم نے ایک بڑا ایگریسو انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی بنائیں گے. دیکھیں PSDP میں جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ہماری نیشنل پرائیورٹی کے مطابق وہ ہم بنا رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہیں. افراط زر مہنگائی کو بھی ہٹ کرنے کے لیے کوئی, آپ نے دیکھیں نا, آپ نے جیسے بات کی ادویات کی قیمتیں ہیں, جی, پولٹری ہے, یہ قیمتیں کارٹنز خود سے بڑھا لیتے ہیں. یہی ایگزیکٹلی دیکھیں نا, اب یہ جو سچویشن ہے جس میں کہ کورونا میں آپ دیکھیں نا, آلسو آپ پازیٹیو چیزوں کا بھی بات کریں نا, کہ یہ اتنی بڑی کرائسس ہو گئی. اگین آئی ریفر ٹو کہ یورپین وغیرہ اس لیے ریفر کرتے ہیں کہ وہ ان کا بڑا ایک ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے, وہاں پہ اکانومی اسٹرانگ ہے, ان کے اسٹوروں پہ اٹیکس ہوئے اور سامان نہیں مل رہا تھا. ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری اس کرائسس میں ابھی تک ہر ایک کو وہ تو مل رہا ہے نا, سپلائی چین تو جاری ہے, سبزیاں مل رہی ہیں, چیزیں مل رہی ہیں, پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ڈیمانڈ سپلائی کے مطابق ہوتی ہیں. اب جو پولٹری کی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ جب یہ کورونا ہو گیا, یہ لاک ڈاؤن جو ہو گیا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے جتنے بھی اونرز تھے پولٹری فارمز کے, وہ انہوں نے وہ جو بھی چوزے تھے جو تھے ان کو کل کر دیا, بیکاز اس کی وہ خوراک, کیونکہ کسٹمر تو تھے نہیں, ریسٹورینٹس بند ہو گئے, تو شادیاں بند ہو گئیں, میرجز ہال بند ہو گئے, تو وہ جو ان کے جو وہ تھے وہ اس کو کھلا بھی نہیں سکتے تھے جو ان کی جو فیڈ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اچانک جب کھلا ہے پھر ڈیمانڈ بڑی ہے, ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ سپلائی کی بات ہے. تو چیز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی. اچھا, اور ہمارا رخ بالکل درست سمت میں ہے, ہماری اسٹریٹجیز بالکل درست کام کر رہی ہیں. کچھ غلطیاں بھی ہم سے ہوئی ہوں گی, بالکل میں کہتا ہوں, لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو آپ کا لیڈر جو ہے تو اس کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں, اپنے ملک سے, اس کا مستقبل ادھر بنا ہوا ہے. اس کے اوپر جو انہوں نے غلطی, جنہوں نے اپنے اس کو پھنسانے کے لیے الزام لگایا تھا کہ جی ان کا اپارٹمنٹ اور ان کا جو بنی گالا کا گھر ہے, انہوں نے ایک ایک چیز کا حساب دے دیا. ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھئی ہم آپ سے عدالت نے آپ کی جو شہباز شریف ہے ان کی ٹیٹیوں کے, آپ دیکھیں یار, اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, باہر پیسے لے جاتے ہیں, اندر لاتے ہیں, وائٹ اس کو سائیکل کر کے, پھر کرنٹینہ میں چلے گئے ہوں گے, تو پھر جب وہ ہو تو کرنٹینہ میں, ضمانت کرانی ہو تو پھر وہ جج کے ساتھ چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جنہوں نے, یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے. اب ہم سے آپ اگر 20 مہینے میں سمجھتے ہیں, یہ تو دیکھیں, یہ اگر ہمیں نہ کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے ہمارے پاس, ہماری نیتیں ٹھیک ہیں, ہم درست سمت میں ہیں, ہمارا لیڈر آنےسٹ ہے, ہم انشاءاللہ یہ جو سارے جو اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں نا, جنہوں نے ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے, وہ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس کا تو میں سوچ نہیں سکتا میں نے کیوں نہیں جوائن کی پاکستان پیپلز پارٹی میں. آپ کو پتا ہے میرے بڑے تو پیپلز پارٹی میں تھے, اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ نہ وہ پیپلز پارٹی رہی ہے, نون تو خیر یہ تو تھی کاروباری پارٹی. ٹھیک ہے, وی وش یو بیسٹ آف لک. شبلی فراز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز صاحب. ویورز ہم سے گفتگو کر رہے تھے باقی وزیر اطلاعات و نشریات, جن سے ہم نے تند و تیز سوالات کیے اور ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑے مفصل اس کے جوابات دیے. اس پروگرام کی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک پہ. زندگی رہی, صحت رہی. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پرسنٹ ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رہیے, گھروں میں رہیے, ماسک پہنیے, سماجی فاصلہ رکھیے. اللہ نگہبان.